शाह खानदान में शादी का समा था। पूरा घर सजा हुआ था। हर तरफ कह कह खुशी की गूंज थी। आज दामल शाह और वानिया का निकाह होना था। ये रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। सबको लगता था कि ये जोड़ी किस्मत का लिखा है, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। निकाह का वक्त करीब आया। मौलवी साहब कुरान सामने रखे बैठे थे। सबकी नजरें दुल्हन के कमरे की तरफ थी। जानिया को वानिया को बुलाने के लिए भेजा गया। वो खुशी खुशी बहन के कमरे की तरफ गई, मगर जैसे जैसे उसने वानिया को ढूंढना शुरू किया, उसकी पेशानी पर पसीना आने लगा। कुछ देर बाद जानिया दौड़ती हुई वापस आई। सांस से फूली हुई थी। अम्मी, वानिया कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। ये खबर बिजली बनकर सब पर गिरी। दामल शाह की आंखों में चिंगारियां दहने लगी। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए जोर से चीखा, ये क्या मजाक है? वानिया कहाँ है? वानिया की माँ रूहानसी होकर बोली, बेटा, हमें नहीं मालूम। पूरा घर चांद मारा है, वो कहीं नहीं है। दामल ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। सब जानते थे कि वो किसी और को पसंद करती थी, मगर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। दामल के वालिद फारूक शाह आगे बढ़े। बेटा, आवाज नीची रखो, खानदान की इज्जत का सवाल है। ये बात बाहर निकल गई तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वानिया के वालिद नदीम अंकल सर झुकाए खड़े थे, मगर गुस्सा उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वानिया ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम अपनी नाक नहीं कटने देंगे। तभी नदीम साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, जानिया जानिया से निकाह करवा दे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। दामल ने चौंक कर जानिया की तरफ देखा, जो कमरे के कोने में कड़ी कांप रही थी। अभी भी उसके सर पर हिजाब था। कुछ पल तो दामल उसे घूरता रहा। क्या? उसकी छोटी बहन से निकाह? क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? दामल की आवाज गिरिज की तरह गूंजी। जानिया की माँ ने हाथ जोड़ लिए। बेटा प्लीज, हमारी इज्जत की खातिर, वो तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार है। दामल ने खूनख्वार नजरों से जानिया को घूरा, जो डरी सहमी आंखों से नीचे देख रही थी। क्या तुम वाकई निकाह करना चाहती हो? दामल ने जहर में डूबी आवाज में पूछा। मैं अब्बू का कहा नहीं टाल सकती। दामल ने कड़वी हंसी हंसी। ठीक है, निकाह हो गया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी बीवी का मकाम नहीं दूंगा। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और यूं जानिया की जिंदगी पल में बदल गई। जानिया को दामल के कमरे में बिठाया गया। वो डरी सहमी बैठी थी। आज दामल का जो रूप उसे देखने को मिला, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अभी वो अपनी सोचों में बैठी थी कि धाड़ से दरवाजा खुलने की आवाज आई। दामल गुस्से से भरा हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो निकाह के फौरन बाद अपने ढेरे पे चला गया था और वहां जाकर उसने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। जब नशे से दिल भरा तो लड़खड़ाते हुए घर आया और सीधा अपने कमरे में आया और आते ही जानिया पर अपना गुस्सा उतारने लगा। उठो, उतारो ये कपड़े। बीवी हो मेरी, तुम्हें हर एक पर्दे से आजाद देखना चाहता हूँ। दामल शाह नशे में धुत बोला। जानिया काम गई। वो उस लड़की को हर तरह से अजियत देना चाहता था। जब जानिया अपनी जगह से ना हिली, उसने आगे बढ़कर जानिया को नाजुक कलाई से पकड़ते हुए एक झटके से उठाया। नाजुक सी लड़की कप कपाने लगी। देखे, आप मेरी बात सुने। मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, तो आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम उस बेगैरत लड़की की बहन हो, जिसने न तो अपने खानदान की इज्जत का ख्याल किया और ना ही अपनी। और मैं तुम्हें इसलिए सजा दूंगा कि कहीं तुम भी बहक कर ऐसी गलती ना करो। अगर कभी तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल आ भी जाए तो तुम इस सजा को जरूर याद कर लो। और फिर दामल शाह ने झटके से उसे सारे पर्दों से आजाद किया। उसे बेलिबास करता उसने जानिया को बेड पर पटका और अपना सारा वजन उस पर उंडेल दिया। रात भर वो दामल शाह की शिद्दत बर्दाश्त करती रही और जब सुबह होने से कुछ देर पहले ही जानिया की जान बख्शी हुई। अब जिस्म तकलीफ की वजह से टूट रहा था। जानिया ने शिद्दत से अपनी आंखें बंद की। बमुश्किल अपने वजूद को संभालते हुए अपने कपड़े पहने और एक नजर दामल शाह की तरफ देखा, जो अपनी सारी बेचैनियां और गुस्सा जानिया में उंडेलता अब सुकून से आंखें बंद किए सो रहा था। एक पल के लिए जानिया को दामल शाह से नफरत महसूस हुई, जिसने उसके वजूद पर हर तरह की तकलीफ और अजियत देने की कोशिश की थी। जानिया जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे गर्म पानी उसके वजूद पर पड़ रहा था,
वैसे वैसे वजूद में मौजूद उठती हुई तकलीफों में कमी महसूस हो रही थी। न जाने कितना वक्त शावर लेने के बाद वो अपने गीले बालों को तुलिये से जगड़ती हुई बाहर आई। अभी आकर वो बेड पर बैठी ही थी कि दामल शाह ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो, इधर से उधर सोफे पर जाकर बैठो। मेरे पास बेड पर बस तुम उस वक्त आओगी जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, वरना मेरे पास भी मत भटकना, नहीं तो इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। अपनी इतनी तजलील पर जानिया का दिल कट कर रह गया। देखे, आप मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रख रहे हैं? बेवफाई तो वानिया आप ही ने की और सजा मुझे मिल रही है। मेरा भी तो जबरदस्ती निकाह हुआ है आपसे। मैं कौन सा खुशी खुशी आई हूँ। मत भूले कि माँ बाप का झुका सर नहीं देख सकी मैं, और मजबूरी में आपको कबूल किया, नहीं तो मैं भी खुश नहीं हूँ। जानिया तो पट ही पड़ी। कुछ उस वक्त की तजलील और कुछ रात की अजियतों से वो बर्दाश्त ना कर सकी। अभी वो कुछ और कहती, दामल शाह ने झटके से उसे अपने करीब किया। ओह अच्छा, तो तुम अभी भी खुश नहीं हुई। चलो तुम्हें मैं अब दोबारा से खुश करता हूँ। और फिर से वो जानिया पे झुका। जानिया की तो जान ही निकल गई। नहीं, मेरा वो नहीं मतलब था, प्लीज, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। आपने रात में कोई कसर नहीं छोड़ी, अभी तक दर्द हो रहा है मेरे वजूद में, अब प्लीज बस कर दे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ मेरी बला से। इतना कहकर वो एक दफा फिर पूरी शिद्दत से जानिया की रूह में उतरा, के साथ ही जानिया इकट्ठी हो गई और दर्द से बिलबिलाने लगी। इससे पहले कि वो मुजाहमत करती, इसका जिस्म ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। लेकिन दामल शाह ने ये सब ड्रामा जानकर अपनी शिद्दत में कमी नहीं की और खुद को पुरसकून करते हुए एक साइड पे होता लेट गया और जानिया वैसे ही बेसुध पड़ी रही। दामल अपने एक बाजू के सहारे उठकर उसको हिलाने लगा। उठ जाओ, अब बंद करो ये ड्रामा। ऐसा ना हो कि ये दिन भी तुम्हारा मेरी शिद्दत बर्दाश्त करने में गुजर जाए। दामल शाह के जोर से हिलाने पर भी जब जानिया में कोई जंबिश न हुई तो दामल शाह को तशवीश हुई और वो उठकर जानिया का चेहरा तपतपाने लगा। ए जानिया, जानी उठो, तुम उठ क्यों नहीं रही? उठो। दामल शाह ने चिल्लाते हुए जानिया को झंझोल ढाला, लेकिन जानिया टस से मस न हुई। अब सही मानों में दामल शाह की हवाइयाँ उड़ी। उसने जानिया की नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ बहुत धीमी थी। उसने जल्दी से कंबल हटाकर उसको कपड़े पहनाए और फिर जब उसकी नज़र बेड पर पड़ी तो अपने बालों में हाथ फेरता जानिया को उठाकर सोफे पे किया और जल्दी से बेडशीट चेंज की और फिर जानिया को बेड पर लिटाते हुए उस पर अच्छी तरह कंबल दिया। खुद अपने दोस्त को कॉल की कि किसी लेडी डॉक्टर को भेजो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ही देर में जब डॉक्टर आई तो डॉक्टर को देखकर सभी परेशान हो गए। जब दामल शाह नीचे आकर डॉक्टर को अपने कमरे में ले जाने लगा तो सभी उसके पीछे लग गए, लेकिन दामल शाह ने सबको रोक दिया। मेरे पीछे कोई ना आए। तो सभी अपनी जगह खड़े हो गए। डॉक्टर ने जानिया का मुआयना मुकम्मल किया और दामल शाह की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। दामल साहब, आपको अपने रवैये में थोड़ी नरमी लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, ये बहुत कमज़ोर है और अभी बहुत कम उम्र भी। वो आपकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो उसकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। दामल शाह की आंखों में बेचैनी बढ़ने लगी। वो खामोशी से डॉक्टर की बात सुन रहा था, लेकिन दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। मैंने दवाई लिख दी है और अभी इंजेक्शन लगा दिया है। कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ जहनी सुकून भी ज़रूरी है। डॉक्टर ने नुस्खा दामल शाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद दामल ने दरवाज़ा बंद किया और जानिया के बेजान से वजूद को देखने लगा। नीचे सब लोग बेचैन थे कि आखिर इतनी सुबह डॉक्टर को घर बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दामल शाह से कुछ पूछ सके। सब जानते थे कि इस वक्त इसका मिजाज कैसा होगा। दामल सोफे पर बैठ गया, पर्ची हाथ में पकड़े खामोशी से आंखें बंद की और सोफे की बैक साइड से टेक लगा ली। कमरे में गहरी खामोशी थी, मगर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने जानिया के साथ बहुत गलत किया है। उसकी बेबसी, डर और टूटा हुआ वजूद बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो तके हुए अंदाज में सर झुकाए बैठा था जब बेड से हल्की सी आहट सुनाई दी। दामल ने फौरन आंखें खोली और जानिया की तरफ देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। आंखें बमुश्किल खुल रही थी।
چہرہ زرد تھا اور سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ جانیہ نے پلکیں چپکائی، دھندلائی ہوئی نظر کے سامنے دامل شاہ کا چہرہ آیا، اور جیسے ہی اس نے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اچانک حرکت کرنے سے جسم میں اٹھنے والی تکلیف کے باعث اس کے منہ سے دبی دبی سی کراہ نکل گئی۔ یہ سن کر دامل ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً بٹ کی طرف آیا۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، دامل نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں پہلی بار کوئی نرمی جھلک رہی تھی، مگر جانیہ کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے آنسو آنکھوں کی دہلیز پر آ گئے اور وہ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ دامل کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا، جیسے وہ کسی قید میں ہو جس سے نکلنا ممکن نہ ہو۔ پلیز میرے ساتھ اب کچھ مت کرنا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جانیہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ دامل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ جانیہ کی ٹوٹی پھوٹی آواز، اس کی آنکھوں کا ڈر، وہ کانپتا ہوا وجود، سب کچھ دامل کے سینے پر ایک بوجھ کی طرح آ گرا۔ جانیہ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، بس لیٹی رہو پلیز، دامل نے دھیرے سے کہا، مگر جانیہ مزید سکڑنے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی، جانیہ نے روتے روتے کہا اور اپنا چہرہ کمبل میں چھپانے کی کوشش کی۔ دامل نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری، وہ خود سے نفرت محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور صوفے پر بیٹھ گیا، اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے تمہیں کیا بنا دیا ہے جانیہ؟ وہ سرگوشی میں خود سے بات کر رہا تھا۔ جانیہ بٹ کے کونے میں دبکی ہوئی تھی، آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اب بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں دامل دوبارہ اپنی شدت کا مظاہرہ نہ کرے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ دامل نے کچھ دیر سر جھکائے رکھا، پھر اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا اور بٹ کے قریب آیا۔ جانیہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اور بھی کانپنے لگی۔ پانی پی لو پلیز، دامل نے گلاس آگے بڑھایا، مگر جانیہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ دامل نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا جانیہ، میں شاید معافی کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن یقین کرو اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے جو کیا وہ میری غلطی تھی، اس وقت میں غصے میں تھا اور نشے کی حالت میں تھا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ واقعی میں تم ٹھیک کہتی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اس کا دل اب بھی خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دے، جانیہ نے ڈرتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ دامل نے ایک پل کو جانیہ کو دیکھا، پھر سر جھکا کر آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے توڑ دیا، میں نے اپنی ہی بیوی کو تباہ کر دیا۔ دامل نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا۔ کمرے کے اندر جانیہ آنکھیں بند کیے سسک رہی تھی اور کمرے کے باہر دامل اپنی ندامت میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ دونوں کے دل زخمی تھے، دونوں کو سکون کی تلاش تھی، مگر اس زخم کو بھرنے میں شاید وقت لگنے والا تھا۔ آج ولیمے کا دن تھا، لیکن جانیہ کی بگڑتی ہوئی طبیعت کے باعث تقریب اگلے دن کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ پورے گھر میں خاموشی کی سی فضا تھی، جیسے کوئی بوجھ سب کے دلوں پہ آ گرا ہو۔ جانیہ نے کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھا، وہ بستر پر پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو کی نمی اور دل میں ٹوٹے خوابوں کا بوجھ تھا۔ دوپہر کے وقت جانیہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی، چہرے پر بیٹی کی فکر کی گہری لکیریں۔ وہ آہستہ سے بٹ کے کنارے بیٹھی۔ بیٹا تھوڑا سا کھا لو، کب سے کچھ نہیں کھایا تم نے، ایسے کیسے ٹھیک ہوگی؟ ماں نے نرمی سے کہا، مگر جانیہ کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں، کچھ بتاؤ مجھے، کیا دامل نے کچھ کہا؟ وہ جانیہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، مگر جانیہ نے نظریں چرا لی۔ جان ماں ہوں تمہاری، بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کی آواز لرز گئی، مگر جانیہ نے جیسے اپنے ہونٹوں پر قفل لگا لیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے خالی نظروں سے زمین کو تکتی رہی۔ ماں نے کوشش کی، مگر جانیہ کی خاموشی کسی دیوار کی طرح ان کے درمیان کھڑی تھی۔ آخرکار وہ افسردہ دل کے ساتھ اٹھ گئی، مگر آنکھوں میں بیٹی کی بے بسی کا قرب لیے ہوئے
دوسری طرف دامل شاہ پورا دن گھر سے باہر رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ ہی جانیہ کا حال پوچھنے آیا۔ رات بھی اس نے اپنے ڈیرے پر گزاری اور گھر لوٹنے کی زحمت تک نہ کی۔ جب صبح جانیہ نے آنکھ کھولی اور دامل کو کمرے میں نہ پایا تو اس کے دل کو کچھ سکون ملا، جیسے ایک پل کو اس کی روح نے آزاد سانس لی ہو۔ لیکن وہ خوش فہمی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ اگلے دن ولیمے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ سپہر کے وقت دامل کمرے میں آیا۔ وہ خاموشی سے اپنی الماری کھول کر کپڑے نکالنے لگا۔ جانیہ نے اچانک اس کی آہٹ سنی اور بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ دامل کی نظر جیسے ہی جانیہ پر پڑی، اس کی سانس تھم سی گئی۔ وہ صوفے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، آنکھوں میں وہی پرانا خوف، وہی وحشت۔ دامل نے گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں تیار ہونا ہے، ولیمہ ہے آج، اس نے نرمی سے کہا، مگر جانیہ جیسے ساکت ہو گئی۔ جیسے ہی دامل نے ایک قدم آگے بڑھایا، جانیہ گھبرا کر فوراً صوفے سے اٹھی۔ نہیں، پلیز مت آنا میرے پاس۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو۔ دامل ایک دم رک گیا، مگر جانیہ نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ تقریباً لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے دامل شاہ کے سائے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ ولیمے پر دلہن بنی بیٹھی جانیہ کے چہرے پر گہری اداسی تھی، جو سب نے محسوس کی۔ لیکن جب دامل شاہ کو لا کر اس کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ ہولے ہولے کانپنے لگی۔ اس کی لرزتی سانسیں اور جھرجھری دامل سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ جبڑے بھینچ کر وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، یہ ڈر میں آج ہی نکالوں گا، کمرے میں جا کر ختم کروں گا یہ سب۔ ولیمے کے بعد جانیہ کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے کوئی بھوت دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ دامل شاہ اندر آیا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ لاک کیا اور جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا، جانیہ کی سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن دامل نے ایک ہی جست میں اسے پکڑ لیا۔ اس کے بازو پر مضبوط گرفت جماتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھا دیا۔ کہاں جا رہی ہو جانیہ؟ دامل کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ پلیز مجھے جانے دے۔ جانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دامل نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھن اور غصہ دونوں تھے۔ دیکھو جانیہ، جو بھی ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ میں غصے میں تھا، نشے میں تھا۔ حالات ایسے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بار بار اپنی بے عزتی یاد آ رہی تھی، اور پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے جو کیا وہ جانیہ کی ہچکیاں بن گئی۔ پتہ ہے مجھے، دامل کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے بعد میں بہت دکھ ہوا، لیکن اب جب تم مجھ سے بھاگ رہی ہو، مجھ سے چھپ رہی ہو، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں۔ دامل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آنکھوں میں نرمی اور التجا لیے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ جانیہ نے بے یقینی سے دامل کو دیکھا۔ کچھ لمحے وہ ساکت رہی، پھر آہستہ سے اپنا نازک ہاتھ دامل کے مضبوط ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ دامل نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی۔ یہ ہوئی نا بات، گڈ گرل۔ دامل نے اس کے ماتھے پر آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ چلو اب جلدی سے چینج کر کے آؤ، پھر سو جاؤ، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دامل جانتا تھا کہ جانیہ کو وقت چاہیے۔ وہ اسے سپیس دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سنبھل سکے اور آہستہ آہستہ دامل کو سمجھ سکے۔ جانیہ چینج کر کے آئی تو دامل باہر نکل گیا تاکہ خود بھی چینج کر سکے۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے چینج کر کے باہر آیا تو جانیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، خود میں سمٹی ہوئی۔ دامل شاہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا اور دوسری سائیڈ پر لیٹتے ہوئے نرمی سے جانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے بالوں کو نہایت نرمی سے سہلانے لگا۔ جانیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلے اسے لگا شاید آج بھی اسے دامل شاہ کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب دامل نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی سانسیں بحال ہونے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے پرسکون ہو گئی اور جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ دامل شاہ نے کچھ دیر تک اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دیا، پھر خود بھی آنکھیں موند کر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح جانیہ کی آنکھ جلدی کھل گئی اور جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو دامل شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ٹکٹکی باندھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ دامل شاہ کے بکھرے بال اس کے ماتھے سے ہٹا کر نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دامل شاہ نے اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا، مگر اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور خاموشی سے جانیہ کے ہاتھ کی
گرمی کو محسوس کرنے لگا۔ جانیہ کو لگا وہ ابھی بھی سو رہا ہے، تو اس نے آہستہ سے دامل شاہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں یہ رشتہ دل سے اپناؤں گی اور اسے نبھاؤں گی بھی۔ جانیہ کا یہ اظہار محبت دامل شاہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی میں بھی مبتلا کر گیا۔ اس نے جانیہ کے گرد اپنی باہوں کا احسار اور بھی تنگ کر دیا۔ یہ محسوس کرتے ہی جانیہ گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ دامل شاہ کے چہرے سے ہٹانے لگی، مگر دامل شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے گال پر رکھ لیا۔ کس نے کہا ہے کہ یہ ہاتھ ہٹاؤ؟ ابھی تو محسوس کرنے لگا ہوں، کچھ دیر اور محسوس کرنے دو۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ جانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ دامل شاہ نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی۔ پھر آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کیونکہ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا تھا، تمہارے پیار کو، تمہارے لمس کو دل سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی جانیہ شرم سے لال ہو گئی اور اس کے چہرے کی لالی دیکھ کر دامل شاہ کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار جانیہ کے گال پر محبت بھرا بوسہ دے دیا، جیسے اپنے دل کی ہر دھڑکن میں اس کے وجود کو قید کر لینا چاہتا ہو۔ جانیہ کے چہرے کو پرسکون دیکھ کر سب گھر والے اطمینان کا سانس لے رہے تھے۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ جانیہ نے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے اور دامل شاہ بھی اب پرسکون لگ رہا تھا۔ صبح سب لوگ ناشتے کے میز پر جمع تھے کہ اچانک گارڈ نے آ کر ندیم صاحب کو بلایا اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا، شاہ جی، باہر گیٹ کے پاس وانیہ بی بی بے ہوش پڑی ہے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ دامل شاہ کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھی، جسے محسوس کرتے ہی جانیہ بے چین ہو گئی۔ وہ بھی سب کے ساتھ باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی تو دامل شاہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو جاؤ، کمرے میں جاؤ۔ اس کا لہجہ سخت تھا، لیکن باہر وانیہ آپی، جانیہ نے دھیرے سے کہنا چاہا، مگر دامل شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا کمرے میں جاؤ۔ دامل شاہ کی آواز میں غصے کی شدت تھی، جس پر جانیہ نے بغیر کچھ کہے سر جھکایا اور چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی، دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ باہر کیا ہو رہا تھا؟ وانیہ آپی کو کیا ہوا؟ اور دامل شاہ اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے؟ جانیہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی اور وہ بے صبری سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر جانیہ کی ذہن میں ایک اور سوال گھن گیا۔ دامل تو وانیہ آپی سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیا وہ انہیں اپنانے کا فیصلہ کر لیں گے؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ سوچ آتے ہی جانیہ کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا اور اپنے آپ سے سرگوشی کی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دامل شاہ میرے ہے، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن جتنا وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی دل میں عجیب سے بے یقینی سر اٹھا رہی تھی۔ سب لوگ جب وانیہ کے قریب پہنچے تو اس کی ماں بے قراری سے آگے بڑھی۔ اس نے گھبرا کر وانیہ کا چہرہ تپتپایا اور بے چین آواز میں بولی، وانیہ اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جلدی سے آنکھیں کھولو۔ وانیہ نے آہستہ سے اپنی پلکیں چپکائی اور نیم باز آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی، مگر اسے اپنی طرف صرف غصے سے بھری ہوئی نظریں نظر آئی، جیسے سب کے دلوں میں سلگتی چنگاریاں دیکھ رہی ہو۔ ندیم شاہ آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں شعلے بڑک رہے تھے۔ وہ غصے سے داڑے، اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ہماری عزت کو رون کر ہمیں رسوا کر کے چلی گئی، تو اب کیوں لوٹی ہو؟ یہاں تمہارا کیا رکھا ہے؟ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، نہیں بابا، ایسا مت کہے، اگر میں یہاں نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ یہ میرا گھر ہے۔ ندیم شاہ کی آواز کا کھڑک پن بڑھ گیا، جھوٹ، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ اگر یہ گھر تمہارا ہوتا تو تم اس گھر کی عزت کا خیال رکھتی، نہ کہ ہماری عزت کو یوں سر عام اچھال کر بھاگ جاتی۔ وانیہ نے بے بسی سے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں ندامت تیرنے لگی۔ دیکھے، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دے۔ ندیم شاہ نے نفرت سے رخ موڑ لیا، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، وہی لوٹ جاؤ جہاں سے آئی ہو۔ میں کہاں جاؤں بابا؟ کس در پہ جا کر دستک دوں؟ اسی لمحے سائم، جو وانیہ کا بھائی تھا، آگے بڑھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، کیوں، تمہارے عاشق کا دل بھر گیا ہے کیا، جو تمہیں استعمال کر کے یہاں چھوڑ گیا؟ وانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کے پاس ان تلخ الفاظ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، جیسے ہر الزام کی کاٹ اپنے دل پر محسوس کر رہی ہو۔
سب کی غصے بھری نظریں اور تانا زنی اس کے وجود کو چیر رہی تھی، لیکن وہ بے بس سی زمین پر بیٹھ گئی۔ وانیہ کے الفاظ سسکیوں میں ڈوب گئی، مگر وہاں کسی کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ وانیہ نے دامل کی طرف دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی امید کی کرن ڈھونڈ رہی ہو۔ دامل، میں نے جو کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں چھوڑا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ دامل نے ایک کڑوا کہکہا لگایا جس میں طنز کی کھاٹ تھی۔ مجبور؟ تمہیں اپنی خواہشوں کا پیچھا کرنا تھا، اپنی ضد پوری کرنی تھی، اور جب تمہاری دنیا نے تمہیں دھتکار دیا تو واپس یہاں آ گئی۔ وانیہ کی آنکھوں سے مزید آنسو نکل پڑے۔ تمہیں کیسے پتا؟ دامل شاہ طنزیہ ہنسا اور رخ پھیر گیا۔ سائم شاہ نے وانیہ کی طرف رخ کیا۔ کیا مطلب؟ دامل کو کیا معلوم ہے؟ اور تم سب کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وانیہ کے آنسو میں ڈوبی آنکھیں دامل شاہ کی طرف اٹھی۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر بھر آئی ہوئی آواز میں بولی، میں ماڈل بننا چاہتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی ماڈلنگ کا شوق تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ آپ سب کبھی یہ بات قبول نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کی عزت کو یہ سب گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ سب سے کچھ نہیں کہا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور ہر چہرے پر غصے اور مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ وانیہ نے اپنی نظریں جھکا لی اور لرزتی آواز میں بولی، مجھے ایک پروڈیوسر نے کہا تھا کہ مجھے کنٹریکٹ بیس پر چانس مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ تھی کہ میں شام تک وہاں پہنچوں۔ اگر میں نہ جاتی تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھتی، اور شاید پھر کبھی کوئی موقع نہ ملتا۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھایا، جیسے سب کے چہروں پر رحم تلاش کر رہی ہو۔ یہ سن کر میں بھٹک گئی، میں نے کچھ نہیں سوچا اور فوراً گھر سے نکل گئی، لیکن سب کچھ گوا بیٹھی۔ سب نے بے یقینی سے دانیہ کو دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی یہ سب کہہ رہی ہے۔ میں ابھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہوں دامل، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ دامل شاہ نے جیسے ہی یہ سنا، اس کی آنکھوں میں حقارت بھر آئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اور تم سے شادی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ خیال تو اپنے دماغ سے نکال دو وانیہ۔ وانیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ التجا بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن دامل شاہ کی نفرت بھری آواز اس کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ تم جیسی لڑکی سے شادی تو دور کی بات، میں تمہیں اپنی ملازمہ رکھنا بھی پسند نہ کروں۔ دامل شاہ کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی وانیہ کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اتنا کہہ کر دامل شاہ پلٹا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ دامل، پلیز مت جاؤ، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ دامل نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہاری خواہش کا خمیازہ ہم سب بھگت چکے ہیں وانیہ، اب ہمارے دل میں تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ وانیہ کی چیخیں در و دیوار میں گونجنے لگی، لیکن اس کے آنسو اب کسی کو نہیں پگھلا سکے۔ وہ سب تک چکے تھے اور وانیہ شاید اپنی سزا کاٹ رہی تھی، اپنی ہی غلطیوں کی سزا۔ ان سب کے لیے وانیہ کی موجودگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ندیم شاہ نے نفرت بھری نظر وانی پر ڈالی اور رخ موڑ لیا۔ باقی سب بھی ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے، لیکن وانیہ وہی زمین پر بیٹھی رہ گئی، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی اور پچھتاوا کی آگ میں جلتی ہوئی۔ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ وانیہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے اپنے گزرے ہوئے کل کو یاد کرنے لگی، وہ دن جب اس کی دنیا خود اس کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی۔ کاش میں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ وہ زہری لب بڑبڑائی، مگر ماضی کے زخم پھر سے تازہ ہونے لگے۔ اس دن جب وانیہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، وانیہ نے دھیرے سے کہا، اگر تم نے ماڈلنگ کا خواب پورا کرنا ہے تو ابھی اسٹوڈیو پہنچو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر آج نہ آئی تو ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سے وقار خان کی سخت آواز سنائی دی۔ وانیہ نے ارد گرد نظر دوڑائی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے بیوٹیشین کو بہانے سے باہر بھیجا اور خود چپ کر پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ سیدھا اسٹوڈیو پہنچی، جہاں وقار خان پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واہ وانیہ، لگتا ہے شادی ہو رہی تھی، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی سر، لیکن میں یہ موقع مس نہیں کر سکتی، میں نے ہمیشہ ماڈل بننے کا خواب دیکھا ہے۔ بالکل صحیح سوچا تم نے، شادی تو بعد میں بھی ہو جائے گی، مگر ایسا چانس بار بار نہیں آتا۔ چلو ہمیں ایک ہوٹل جانا ہے، وہاں سب کچھ فائنل ہوگا۔ وانیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن سر ہم ہوٹل کیوں جا رہے ہیں؟ ڈیزائنز ڈائریکٹر سب وہی ہے،
تمہیں لنچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وقار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وانیا نے دل کو مضبوط کیا اور وقار کے ساتھ ہوٹل چلی گئی۔ وہاں اسے ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور کچھ دیر بعد وقار 2 کولڈ ڈرنکس لے کر واپس آیا۔ یہ لو، تک گئی ہوگی، یہ پی لو، فریش ہو جاؤ گی۔ وانیا نے بغیر سوچے گلاس پکڑا اور گھونٹ بھر لیا۔ چند منٹ بعد اسے چکر آنے لگے اور پھر وہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی اور اسے سب کچھ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے وقار کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ہوٹل میں کہیں بھی وہ موجود نہ تھا۔ ریسیپشن پر جا کر اس نے پوچھا، وہ آدمی جو میرے ساتھ آیا تھا وہ کہاں ہے؟ ریسیپشن نے لاپرواہی سے کہا، وہ تو کافی دیر پہلے جا چکے ہیں میڈم۔ یہ سن کر وانیا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنی عزت اپنے خواب کی قیمت پر بیچ دی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک اجنبی شخص اس کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، چلو میرے ساتھ۔ وانیا نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ بس چلو، میں سب بتا دوں گا۔ وانیا نے کچھ لمحے تذبذب میں گزارے، پھر ہار مان کر اس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ وانیا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ پورا گھر سنسان تھا، کہیں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وانیا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور اب سے تم بھی یہاں رہو گی، مجھ سے نکاح کر لو، اس طرح تمہیں بھی پناہ مل جائے گی اور میں بھی اکیلا نہیں رہوں گا۔ وانیا کچھ دیر خاموش رہی۔ دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگی، لیکن پھر حقیقت کی تلخی نے اسے گھیر لیا۔ میں جاؤں گی بھی تو کہاں؟ گھر والے کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے، شاید یہی میرا مقدر ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور بے بس لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص مسکرایا اور نرمی سے بولا، ابھی آرام کر لو، صبح مولوی کو بلا کر نکاح کر لیں گے۔ وانیا خاموشی سے اس کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جا کر بیڈ پر لیٹی، لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وانیا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہی شخص کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں وانیا پر جم گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک ہوس بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وانیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ آپ یہاں؟ وانیا نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی درندگی جھلک رہی تھی۔ نکاح کی صبح کا انتظار کیوں کرے؟ ہم آج ہی ایک ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی وانیا کے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ آدمی آہستہ آہستہ اس کا راستہ بند کر رہا تھا۔ مت آئے قریب، وانیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر وہ شخص شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ وہ شخص وحشیانہ انداز میں آگے بڑھا اور وانیا پر چپٹ پڑا، مگر وانیا نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وانیا کی آواز درد سے لرز رہی تھی۔ وہ شخص ہنستے ہوئے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وانیا کے فرار کے سارے راستے بند کر کے، واقعی تم ایسی لڑکی نہیں ہو؟ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے آگے بڑھا، جو اپنی شادی کا جوڑا چھوڑ کر پروڈیوسر کے پیچھے بھاگی، جو راتوں رات مشہور ہونے کے خواب دیکھتی تھی۔ اب معصوم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی تو تمہارے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے، تو اب میرے ساتھ کیوں نہیں؟ وانیا کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ مجھے جانے دو پلیز، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تم یہاں سے بچ کر جا ہی نہیں سکتی۔ جب تک میرا دل نہیں بھرے گا تم یہی رہو گی۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میرے اندر آگ لگ چکی ہے، اب وہ بجھانی تو پڑے گی نا۔ وہ صفاقی سے مسکرایا اور وانیا کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وانیا کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رات وانیا کی زندگی کی سب سے بھیانک رات بن گئی۔ چند دن تک وہ اس کے گھر میں قید رہی، جہاں وہ شخص اسے ہر لمحہ اذیت اور اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا۔ وانیا کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہ ہوتے۔ وہ ہر روز اپنے اٹھائے گئے غلط قدم کا سوچ کر پچھتاتی۔ آخرکار وہ کس طرح اس شخص کے چنگل سے بچ کر نکلی اور سڑکوں پر بھٹکتی رہی،
جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے ان سے کچھ دن کا گزارا کیا، لیکن جب وہ بھی ختم ہو گئے تو اسے گھر کی دہلیز یاد آنے لگی۔ شاید گھر والے مجھے معاف کر دیں، یہ سوچ کر وہ ہمت جمع کر کے گھر واپس آ گئی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ کچھ غلطیاں انسان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے جلا دیتی ہے۔ دامل شاہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں اس لائق نہیں تھی، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ خود سے سرگوشی کر رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ اس کی روح مزید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وانیہ کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن اندر کی بے قراری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک اندھیری کھائی میں گر چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف جب دامل شاہ کمرے میں آیا تو جانیہ کو بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے پایا۔ جیسے ہی جانیہ کی نظر دامل پر پڑی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پریشانی سے پوچھنے لگی، دامل، آپ ہی کیسی ہے؟ وہ کہاں گئی تھی؟ دامل شاہ نے خاموشی سے اس کے نازک ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے اور تکے قدموں سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر جانیہ کی ہمت نہ ہوئی کہ مزید کچھ پوچھ سکے۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دامل نے نظریں اٹھائی اور نرم لہجے میں کہا، ادھر آؤ جانیہ۔ جانیہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو دامل نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے اوپر گرا لیا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے نیچے کرتے ہوئے اس پر حاوی ہونے لگا۔ جانیہ دامل شاہ کے انداز سے ڈر گئی۔ آپ مجھے سزا دیں گے؟ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ دامل شاہ نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سزا دوں گا؟ میں تو صرف تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں، بس آج میں تمہیں پیار سے اپنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بیچ کوئی نہ آ سکے۔ آج تم میرا الگ روپ دیکھو گی۔ اور ساتھ ہی اپنا سارا وزن جانیہ پر انڈیل گیا اور بڑے پیار سے اسے سمیٹنے لگا۔ آج جانیہ اس کے انداز پہ پرسکون تھی۔ کچھ دیر بعد دامل نے جانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ جانیہ، جی میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ لیکن میں کیسے کا کیا مطلب؟ جیسے ساری بیویاں دیتی ہے، تم بھی میرا ساتھ دو، اب میں انکار نہ سنوں۔ اور پھر جانیہ بھی دامل کا ساتھ دیتے ہوئے اسے پرسکون کرنے لگی۔ نہ جانے کس بات کی بے چینی تھی جو دامل ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور جانیہ کی تو اب بس ہونے لگی۔ پلیز دامل بس کر دے، اب میں تک گئی ہوں۔ دامل نے جانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو کچھ دیر میں اپنی ساری بے چینیاں جانیہ کے حوالے کرتے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دامل نے محبت سے اسے اپنے بازو میں لیا۔ جانیہ نے مسکراتے ہوئے دامل کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگلے دن وانیہ دامل کے کمرے میں آئی اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن سامنے جانیہ کو دامل کے بیڈ پر لیٹے دیکھا تو حیرت سے ساکت رہ گئی۔ جانیہ، تم یہاں؟ تم دامل کے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ وانیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جانیہ گھبرا کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وانیہ آپ ہی؟ آئیے بیٹھ جائے۔ وانیہ نے قریب آ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جانیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ دھیمے لہجے میں کہا، آپ ہی، میں دامل کی بیوی ہوں۔ جس دن آپ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، بابا نے اپنی عزت بچانے کے لیے میرا نکاح دامل سے کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی وانیہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ گھر سے بھاگ جائے گی تو نکاح کچھ دنوں کے لیے مؤخر ہو جائے گا، اور جب وہ واپس آئے گی تب بھی دامل اس کا ہوگا۔ لیکن اب حقیقت بالکل الٹ تھی۔ اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی کے سائے لیے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا ہر خواب، ہر امید ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا، اور وہ بے بسی کے عالم میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وانیہ کے دل میں جیسے طوفان اٹھ رہا تھا۔ جانیہ کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور آنسوؤں میں ڈوب کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، میری غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ مایوسی کے عالم میں اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ کلائی سے خون پوارے کی طرح بہنے لگا، لیکن کسی کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ سب نے شام تک محسوس کیا کہ وانیہ جب سے کمرے میں گئی تھی باہر نہیں نکلی۔ ندیم صاحب نے بیوی سے خفگی سے کہا، جاؤ دیکھو تمہاری لاڈلی کمرے میں اکیلی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ اسے کہو زیادہ نخرے نہ دکھائے، آ کر کھانا کھا لے۔ وانیہ کی ماں آہستہ قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وانیہ! اس کی دلسوز چیخ نے گھر میں گہرا مچا دیا۔ سب لوگ گھبرا کر کمرے کی طرف دوڑے۔ وانیہ خون میں لت پت فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ ماں لرزتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تپتپانے لگی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ندیم صاحب نے آگے بڑھ کر وانیہ کی نبض چیک کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔
وانیہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی اور وہ سب کے دکھوں سے آزاد اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ وانیہ کی تدفین کے بعد پورے گھر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے، جیسے سب کی زبانوں پر تالے لگ چکے ہوں۔ ہر چہرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ آنکھیں آنسو سے بوجھل تھی، مگر دل کی تکلیف آنسو سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ کوئی کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، جیسے سب کے دلوں پر ایک ناقابل معافی بوجھ آ گیا ہو۔ وانیہ کی موت نے ہر رشتے میں ایک عجیب سی دراڑ ڈال دی تھی۔ ندیم صاحب کی آنکھوں میں مسلسل پچھتاوے کی چبھن تھی۔ وہ اکثر تنہا بیٹھ کر خود کو کوستے کہ اگر وہ وقت پر بیٹی کی تکلیف کو سمجھ لیتے، اگر تھوڑا سا پیار دے دیتے یا ہم اسے معاف کر دیتے تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ دن مہینوں میں بدل گئے، 6 ماہ گزر چکے تھے اور زندگی آہستہ آہستہ اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ گھر کے لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی معمولات زندگی میں واپس آ گئے تھے۔ دامل اور جانیہ کے درمیان بھی وقت کے ساتھ تلخیاں کم ہونے لگی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے تھے۔ لیکن کبھی کبھی رات کی خاموشی میں وانیہ کی یادیں سب کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ وہ کمرہ جہاں وانیہ کی آخری سانسیں تھی اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا، مگر دل کے دروازے بند کرنا ممکن نہیں تھا۔ وانیہ کی موت نے سب کو یہ سکھا دیا تھا کہ کبھی کبھی ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی بدل سکتی ہے اور بعض اوقات زندگی چبھن بھی سکتی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔